बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी के बाद बीवी ने मुझे अपने पास ना आने दिया। फिर एक रात बीवी से बदला लेने के लिए उसकी बहन को घर ले आया। लेकिन जब उसने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मैंने इसी वक्त अपनी बीवी को तलाक दे दी और उसकी बहन से शादी कर ली। मेरी शादी की पहली रात थी। मैं बहुत खुश था कि बिला आखिर मेरा निकाह हो गया। मेरी शादी मेरी कज़न से हुई थी। वैसे कोई दिली वाबस्तगी तो नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो मेरी खाला की बेटी थी तो इस लिहाज से मुझे भी बहुत अजीज़ थी। रुखसती के बाद जब हम लोग घर पहुंचे तो दोस्तों के साथ तकरीबन आधी रात गुजर चुकी थी। मैं जब अपने कमरे में पहुंचा तो वो बेड पे बैठी शायद मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। वो काफ़ी घबराई हुई थी और शायद डर भी रही थी, लेकिन ये सब कुदरती अमल था। मैं जानता था शादी की पहली रात हर लड़की इसी तरह डरी सहमी होती है। इसका डर दूर करना चाहता था। मैं इसके पास गया तो एकदम से बुखलाई, झटके से उठी, मुझसे दूर हुई। मुझे इसकी ये हरकत काफ़ी अजीब सी लगी। वो मुझसे ऐसे घबरा रही थी जैसे मैं कोई गैर हूँ। शादी की पहली रात, ऐसी अजनबियत। मुझे इसके रवैये पे हैरत हो रही थी। ना वो मुझसे बात कर रही थी और ना कुछ सुन रही थी। इससे बात करना चाहता था लेकिन मुझसे बात तक करने को तैयार ना थी। इसका रवैया बिल्कुल अजनबियों की तरह था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। सारे ख़ानदान वालों की मौजूदगी में हमारा निकाह हुआ था और इसने खुद सबकी मौजूदगी में अपनी रजामंदी से मुझे कबूल किया था, मुझे अपने निकाह में ले लिया था। लेकिन अब इसका रवैया बिल्कुल अलग था। वो कहीं से भी पहली रात की दुल्हन नहीं लग रही थी, बल्कि वो तो कोई डरी हुई बच्ची लग रही थी जिसे किसी चीज़ का खौफ हो। इसकी हरकत मेरी समझ से बाहर थी, लेकिन इस वक्त मैं इसे कुछ भी कह के मज़ीद डराना नहीं चाहता था। इसलिए ख़ुद को नॉर्मल करते हुए मैं फ़्रेश होने चला गया। जब वापस आया तो अब तक इसी हालत में खड़ी थी और अब बाकायदा हिचकियों से रो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। आज ही तो हमारी शादी हुई है, तो फिर भला वो सब क्यों कर रही है। शादी की पहली रात हिचकिचाहट, डर, खौफ, घबराहट होती है, लेकिन इसके साथ साथ वो कहीं पुरसकून भी होती है क्योंकि वो अपने महरम के साथ होती है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई सीन ही नहीं था। मैं इससे बात करके डर की वजह पूछना चाहता था, इसीलिए मैं इसके पास गया। इसका हाथ पकड़ना चाहा तो उसने मेरा हाथ झटकते हुए मुझसे दूर रहने को कहा। इसने जो अल्फाज मुझसे कहे वो मेरे लिए बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त थे। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी शादी की पहली रात मुझसे इस तरह की बात कर सकती है। मुझे इसकी बात पर शदीद हैरानगी हो रही थी। अपनी हैरत को छुपाने की खातिर मैं इससे इसकी कही गई बात की वजह पूछना चाही तो वो इस बात को भी दबा गई। मुझे इसका अंदाज़ा बहुत बुरा लगा था, लेकिन फिल वक्त तो मैंने खामोश रहने में ही बेहतरी जानी। वो बेड पर सो गई। शायद थकावट की वजह से इसकी आंख लग गई थी, लेकिन मैं सारी रात करवटें बदलता रहा। जो कुछ मेरी बीवी ने मुझसे कहा था वो एक मर्द कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन यह महज हमारी शादी का मामला नहीं था। इस शादी से अब दो ख़ानदान टूट चुके थे। मैं किसी भी सूरत इस रिश्ते को टूटने नहीं देना चाहता था। अलबत्ता मुझे इस रिश्ते को बरकरार रखने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। रिश्तों के मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस रात वाली बात को इसी कमरे में दफन कर दिया। अगली सुबह मैं सबसे ऐसे ही नॉर्मल मिला और अपनी बीवी से भी ऐसा ही रवैया रखने को कहा। कम से कम शादी के अगले दिन मैं नहीं चाहता था कि मेरे और मेरी बीवी के इख्तलाफात सारी दुनिया के सामने आ जाएं। जो बात मेरी बीवी ने मुझसे कही थी वो नाकाबिले बर्दाश्त थी और कोई भी मर्द इस बात को ना मानता, लेकिन मेरी मजबूरी थी और इसी की वजह से मैंने खुद को संभाल लिया था। मुझे लगा कि मैं अपनी बीवी को प्यार और मोहब्बत से अपना लूँगा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो किन इरादों से मेरे घर आई थी। अगली सुबह वो परेशान सी थी। सब लोग इससे बात कर रहे थे, लेकिन वो महज हूँ हाँ में जवाब दे रही थी। मुझे इसकी इस बात पे बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरे साथ जो करना था वो कर चुकी, कम से कम मेरे घर वालों के साथ इसका रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं था। हम लोग अपने कमरे में गए तो मैंने इससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो जाने किस बात से इस कदर डरी हुई थी कि मेरे इसके ज़रा से पास होने से बेतहाशा रोने लगी। इसके इस तरह से रोने की वजह से मैं घबरा गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। अपने पास आना दूर की बात, मुझसे बात करना भी शायद गुनाह समझ रही थी, जबकि हमारा रिश्ता तो पाकीज़गी की हदूद में कैद कर दिया गया था। लेकिन वो इस रिश्ते की हकीकत को समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। गुस्से में मैंने इसे कुछ ना कहा और चुपचाप वापस चला गया।
2 دن تک میں گھر باہر ہی رہا، لیکن نہ تو اس نے فون کیا اور نہ اس نے میرا حال چال پوچھا۔ اتنی بے مروتی، اور وہ مجھے غسل دلا رہی تھی۔ بات میری انا تک جا پہنچی۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ آج میں اسے اس رشتے کی حقیقت سے آشنا کروا کر رہوں گا۔ جب میں گھر پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ وہ 2 دن سے اپنے کمرے سے ہی باہر نہیں نکلی۔ اس کی اس بات پر مجھے مزید غصہ آیا۔ جب میں کمرے میں پہنچا تو وہ بیڈ پر ایک طرف سگڑی سمٹی سی پڑی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری غیر موجودگی میں بھی وہ سکون سے نہیں رہ پائی تھی۔ ایسی بھی کیا بات تھی جو وہ اس قدر خوفزدہ تھی؟ میں اس کے پاس پہنچا تو اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے ایک ہی جھٹکے سے مجھے دھکا دیتے ہوئے پیچھے کیا، اور پھر اس نے مجھے قسم دی کہ میں اسے ہاتھ نہ لگاؤں۔ اس کی قسم پر میں حیران رہ گیا۔ کیا کیسی بیوی ہے وہ، اور کیسا رشتہ تھا جس میں میاں بیوی جیسا تو کچھ تھا ہی نہیں۔ مجھے اس کی قسم والی بات پہ شدید غصہ آیا۔ میں نے غصے میں اسے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، ایسا کیا ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہی ہے، لیکن اس نے تو نہ بولنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور اس پر میرا پارا مزید ہائی ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ اپنا بوریا بستر سمیٹ لو اور اپنی ماں کے گھر چلی جا۔ اسے اس بات پر بھی اعتراض تھا۔ وہ فوراً رونا شروع ہوگی، لیکن آج میں اس کا رونا برداشت کرنے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا۔ میں نے اسے جیسے تیسے اس کے گھر بھیج دیا۔ مجھے یقین تھا یا تو وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے یا پھر شادی زبردستی کی ہے، اسی وجہ سے وہ مجھے قبول نہیں کر پا رہی۔ میں اسے کچھ وقت دینا چاہتا تھا، وہ اس رشتے کی نوعیت کے تقاضوں کو سمجھ سکے۔ جو بھی مسائل ہیں میں انہیں حل کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ مسئلے ختم ہونے کے بجائے بڑھتے جا رہے تھے۔ گھر جانے کے بعد بھی وہ سدھر نہ سکی۔ ایک مرتبہ بھی میری خبر نہ لی، اور جب میں فون کرتا تو وہ فون ہی نہ اٹھاتی۔ آج اسے اپنے گھر گئے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن ہمارے رشتے میں کسی قسم کا کوئی سدھار نہیں آیا تھا۔ نہ وہ مجھے اپنے پاس آنے سے رہی اور نہ ہی خود میرے ساتھ نارمل ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک عجیب سی سخت دیوار تھی جو ہم دونوں کے درمیان کھڑی تھی، اور نہ وہ مجھے یہ دیوار گرانے کی اجازت دے رہی تھی اور نہ ہی وہ خود ایسی کوئی بھی کوشش کر رہی تھی۔ میں اس رشتے سے تنگ آ چکا تھا۔ محض 2 ہی ہفتوں میں میری بیوی نے میرا دماغ خراب کر کے رکھ دیا۔ میں اسے ملنے نہیں گیا تھا اور نہ ہی خود آئی تھی۔ میں نے اسے فون کیا تو اس نے فون نہ اٹھایا۔ میں صلح صفائی سے سب کچھ سلجھانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا جو کوئی مسئلہ بھی ہے وہ حل ہو جائے، لیکن شاید وہ ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اسے 1 ہفتے میں لاتعداد میسج کیے، وہ دیکھ لیتی تھی لیکن جواب نہیں دیتی تھی۔ میری شادی کو آج پورا 1 مہینہ ہو چکا تھا، لیکن میری بیوی کی بے اعتباری ایسی تھی کہ اس نے اس 1 مہینے میں بھی مجھے کبھی خود کے پاس نہ آنے دیا۔ آج مجھے بے حد غصہ آیا۔ میرا غصہ 7ویں آسمان پر جا پہنچا۔ اسے بدلہ لینے اور اسے سبق سکھانے کے لیے میں نے ایک منصوبہ بنا لیا، اور اگلے ہی دن میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر یقیناً حیران اور ساتھ پریشان بھی ہو چکی تھی۔ جب میں نے اس کے امی ابو سے بات کی تو اس کا رنگ فوراً اڑ گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات مجھے سکون دے رہے تھے۔ جو کچھ وہ میرے ساتھ کرتی آئی تھی، اب مجھے اس سب کا بدلہ لینا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ ادھر آئے، اور اسے سدھرنے کا طریقہ میں نے ڈھونڈ لیا تھا۔ خالہ سے جب میں نے بات کی تو پہلے تو وہ پریشان ہوگی، لیکن پھر میرے اصرار پر جلدی مان گئی۔ میں جب گھر واپس آیا تو میرے ساتھ ایک صنف نازک بھی موجود تھی۔ میں جانتا تھا وہ یقیناً ڈری ہوئی ہے، لیکن اسے سنبھالنا مجھے اچھے طریقے سے آتا تھا۔ میں اپنی بیوی کو واپس لانے کے بجائے اس کی چھوٹی بہن کو اپنے ساتھ لے آیا۔ میں اپنی بیوی کو سبق سکھانا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کو کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی، اور آج میں اسے واپس لینے کے بجائے اس کی بہن کو لے آیا۔ وہ جب گھر آئی تو میری امی سے دیکھ کے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ وہ ان کی بہن کی دل عزیز بیٹی تھی۔ میرے ساتھ تھوڑی بہت دوستی تھی، اسی وجہ سے اسے منانے میں مجھے زیادہ مشکل نہیں ہوئی تھی۔ بیوی کی بہن کو گھر لانا مجھے پورا 1 ہفتہ ہونے کو تھا، لیکن میری بیوی نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اس کی طرف سے اب بھی مکمل ہی خاموشی تھی۔ جب دوسری طرف سے جو چیز مجھے کافی کھٹک رہی تھی وہ یہ تھی کہ میری بیوی کی بہن یہاں آ کر بہت خوش تھی۔ وہ بچپن سے یہاں آنا پسند کرتی تھی اور جلد ہی سب کے ساتھ گل مل گئی تھی، لیکن اس کا رویہ میرے ساتھ بھی کافی دوستانہ تھا۔ مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جس بہن کے ساتھ شادی ہوئی تھی وہ مجھے دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، مجھ سے دور رہنے کے لیے مجھے الٹی سیدھی قسمیں دیتی تھی، اور یہاں دوسری بہن اس بات سے بالکل ہی مختلف تھی۔ وہ خود میری طرف مائل ہو رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا شاید میں اس کی بہن کو گھر لا کر غلطی کر چکا ہوں۔ ہو سکتا ہے میری بیوی اس بات پہ مجھ سے زیادہ ناراض ہو۔ اس نے ایک مرتبہ صبح ہی میسج یا کال کر کے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، بلکہ
ہر طرف سکون ہی سکون تھا، لیکن محض میرے اندر کہیں خالی پن سا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ چکر کیا ہے۔ شاید بات سمجھنے کی حدوں سے باہر ہو چکی تھی۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اپنی بیوی کو واپس لے آؤں گا اور بہن کو اس کے گھر چھوڑ آؤں گا۔ ساری رات آنکھوں میں ہی کٹ گئی کیونکہ نیند تو کوسوں دور تھی۔ صبح اٹھتے ہی میں اسی نیت سے تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلا کہ اپنی بیوی کو لے آؤں گا اور اس کی بہن کو واپس چھوڑ آؤں گا۔ میں اس کی بہن کے پاس پہنچا تو اصل بم اس کی بہن نے پھوڑا۔ جیسے ہی میں نے اسے واپسی کا کہا تو وہ اس بات سے مکر گئی کہ وہ گھر واپس نہیں جائے گی، وہ ہمیشہ یہی میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ اس کی بات سن کر کچھ لمحوں کے لیے آنکھوں کے سامنے ساری دنیا گھوم گئی۔ دن میں تارے نظر آنے لگے، جیسے اس کی بہن مجھ سے دور رہتی، جس طرح وہ مجھ سے ڈری سہمی رہتی، شاید کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو، لیکن یہاں اس کی بہن کچھ ایسی ہی الگ رہی تھی۔ ایک بہن جس کا باقاعدہ رسم و رواج کے ساتھ مجھ سے شادی ہوئی تھی، وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اور دوسری طرف جس کا میرے ساتھ کوئی رشتہ جائز نہیں تھا، وہ میرے ساتھ میرے ہی گھر میں رہنا چاہتی تھی۔ مجھے ان دونوں بہنوں کی دماغی حالت پہ شک ہوا۔ پہلے تو میری بیوی نے دماغ خراب کر رکھا تھا اور اب باقی کسر اس کی بہن نے پوری کر دی۔ میں اسے واپس اس کے گھر لے جانا چاہتا تھا جب اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں ایک مرتبہ اس کی بات سن لوں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ میرے ہی کمرے میں لے گئی۔ کمرے میں جانے کے بعد اس نے جو راز مجھے بتایا وہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل چکی تھی۔ حیرانگی کی انتہا تھی کہ اتنا سب کچھ ہو گیا اور مجھے بھینک بھی نہیں لگنے دی۔ اپنی بیوی کی بہن کی باتیں سن کر میرا دماغ سست روی سے چلنے لگ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اسے وہیں چھوڑ کر میں وہاں سے نکل گیا۔ دماغ تھا جو پھٹنے کے قریب تھا، اور جو بات مجھے پتہ چلی وہ چاہ کر بھی مجھے سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت تھا جب میں گھر واپس آیا۔ مجھے اس وقت پرسکون کی ضرورت تھی۔ میں اپنے کمرے میں آیا تو میری بیوی کی بہن وہیں میرے بستر پر آرام و سکون کے ساتھ سو رہی تھی۔ وہ مجھے پسند کرنے لگی تھی، یہ بات تو میں سمجھ گیا تھا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اتنی جلدی مجھ پر اپنا حق جتلانے کے لیے فی الحال جو کچھ ان دونوں بہنوں میں میرے ساتھ کیا میں ہرگز اسے معاف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور سب سے پہلے تو مجھے اپنی بیوی کو طلاق بھجوانی تھی۔ سب سے پہلے تو مجھے اپنے گھر والوں کو اس حوالے سے اعتماد میں لینا تھا۔ جو رائتہ ان دونوں بہنوں نے پھیلایا تھا وہ اب مجھے ہی سمیٹنا تھا اور ان دونوں کو اچھا سبق بھی سکھانا تھا، اور اس کے لیے مجھے اپنی بیوی کو طلاق دینا بہت ضروری تھا۔ اپنے ماں باپ کو جیسے تیسے منانے کے بعد میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی، جس پر میری بیوی بہت خوش ہوگی، جبکہ اس کے ماں باپ یقیناً جھٹکا لگا ہوگا، لیکن یہی بہتر تھا کہ اس کے بعد دوبارہ جھٹکا تو سب کو تب لگنا تھا جب میں نے اپنی ایکس بیوی کی بہن سے نکاح کی بات کی۔ میرے والدہ راضی ہو چکے تھے کیونکہ ان کے لیے میری خوشی ہی ان کی خوشی تھی۔ ہمارا دوبارہ نکاح ہو گیا اور یہ نکاح سب کی غیر موجودگی میں ہوا تھا۔ خاندان والوں کی اس بات کی بھنک بھی نہیں لگنے دی۔ اب سب کچھ اپنے معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ میری شادی میری پہلی بیوی کی بہن سے ہو چکی تھی۔ رات کے تقریباً 1 بجے کے قریب میں اپنے کمرے میں پہنچا تو آج پہلی مرتبہ مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں واقعی شادی شدہ ہوں، کیونکہ میری بیوی میری رات تک کے بیٹھی تھی، میرا انتظار کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں آج اس سے ملنے کے بجائے مجھے اس بات کی بے قراری تھی کہ ایسی کون سی بات تھی جس کی وجہ سے ان دونوں بہنوں کو یہ سب کرنا پڑا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، ان کے گھر والوں نے بھی ان دونوں کا ساتھ دیا۔ میں یہ بات جاننے کے لیے بے چین ہو کر کمرے میں پہنچا۔ میں اس کے پاس گیا تو وہ روایتی دلہنوں کی طرح شرمائی دکھائی سی میرے سامنے تھی۔ اگر حالات مختلف ہوتے تو یقیناً یہ وقت میرے لیے دنیا کا خوبصورت ترین وقت ہوتا، لیکن اس وقت مجھے یہ جاننے کی بے حد بے چینی تھی کہ آخر حقیقت میں کیا ہوا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ تو نہ ڈری اور نہ کوئی گھبرائی، بلکہ وہ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ لیے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ بالآخر میں نے اسے سوال پوچھا جس نے مجھے اتنے دنوں سے اتنا بے چین کر رکھا تھا۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی جو تم لوگوں کو یہ سب کرنا پڑا؟ میں نے اس سے پوچھا تو اس کا چہرہ مرجھا سا گیا۔ میں سمجھ سکتا تھا وہ اس وقت اس سوال کی توقع نہیں کر سکتی تھی، لیکن میں بھی کیا کر سکتا تھا؟ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے پوچھ لیا۔ پھر اس نے بتانا شروع کیا کہ آپی آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ اس نے امی ابو سے کہا تھا کہ وہ آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن انہوں نے آپی کی بات نہ مانی اور زبردستی آپ سے نکاح طے کر دیا۔ اس نے کافی شور مچایا کہ وہ اس شادی سے راضی نہیں ہے، وہ ہرگز یہ شادی نہیں کرے گی، لیکن اس کی کسی نے ایک نہ سنی اور تاریخ بھی طے کر دی، لیکن وہ پکا ارادہ کر چکی تھی کہ یہ شادی نہیں کرے گی۔ اسی وجہ سے وہ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی، مطلب وہ گھر سے بھاگ گئی تھی؟ میرا تجسس بڑھ چکا تھا، کیونکہ اگر وہ گھر سے بھاگ گئی تھی تو پھر میرے ساتھ رخصت کیسے ہوئی؟ میں نے اپنی سوچ کو الفاظ دیے اور اسے پوچھا،
تو اس نے آگے بتانا شروع کیا۔ جس دن نکاح تھا اسی دن وہ گھر سے بھاگی تھی اور ان کی جگہ پر مجھے بٹھا دیا گیا تھا۔ آپ کا نکاح اس دن آپی سے نہیں ہوا تھا بلکہ آپ کا نکاح مجھ سے ہوا تھا۔ نام کے رد و بدل کی وجہ سے سارے خاندان والوں کو یہی لگا کہ نکاح آپی کا ہی ہوا ہے، لیکن اصل میں نکاح میرا آپ کا ہوا تھا۔ آپی وہ تو بھاگ گئی تھی، اسی وجہ سے خاندان والوں کے سامنے عزت بچانے کے لیے امی ابو نے مجھے بلی کا بکرا بنایا اور میرا نکاح آپ کے ساتھ کروا دیا، جس کے دوران ہمارا نکاح ہو گیا۔ ابو نے اپنی آدمی بھیجے ہوئے تھے آپی کو ڈھونڈنے کے لیے، وہ جلد ہی آپی مل بھی گئی، کسی کے ساتھ بھاگی نہیں تھی، بس آپ سے نکاح نہیں ہوا تھا، اسی وجہ سے اکیلی ہی گھر سے دور ریلوے اسٹیشن کے پاس جا پہنچی تھی۔ شاید وہ گاڑی کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ ابو کے لوگ وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے آپی کو پکڑ لیا، وہ لوگ انہیں لے کر گھر آ گئے۔ نکاح تو آپ کا مجھ سے ہوا لیکن آپی کا استعمال ہوا۔ شریعت میں بھی یہ بات جائز ہے کہ اگر لڑکی کی ولدیت درست نہ ہو، نکاح خواہ درست ولدیت کے ساتھ جس لڑکی کا نکاح پڑھایا جاتا ہے، جس سے اجازت طلب کی جاتی ہے، ان کا اسی لڑکی سے ہوتا ہے، اور اس دن بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ آپی کا استعمال ہوا لیکن ولدیت میری ہی تھی اور نکاح آپی نے نہیں بلکہ میں نے قبول کیا تھا۔ اس رات آپ کا نکاح آپی سے نہیں مجھ سے ہوا تھا، اسی وجہ سے میں پریشان تھی، اور جب آپی واپس لایا گیا تو امی ابو نے خاندان والوں کے ڈر سے آپی کو آپ کے ساتھ رخصت کر دیا، صرف اپنی عزت بچانے کے لیے۔ انہوں نے آپ کو اپنے پاس نہیں آنے دیا کیونکہ آپ کا اور ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، آپ ان کے لیے غیر محرم تھے کیونکہ وہ نہیں آپ کے نکاح میں تھی، اسی وجہ سے وہ ڈری سہمی تھی اور اسی وجہ سے انہوں نے آپ کو قسم دی کہ آپ ان کے قریب نہیں جائیں گے، آپ سے دور رہنا چاہتی تھی کیونکہ دنیا والوں کے سامنے تو وہ آپ کی بیوی تھی لیکن حقیقت میں وہ آپ کی کچھ بھی نہیں تھی، بس اپنے آپ کو محفوظ کر رہی تھی اس قسم کے ذریعے۔ جس دن آپ نے پہلی مرتبہ آپی کو گھر بھیجا تھا، مجھے اسی دن سمجھ آ گئی تھی کہ آپ کا اور ان کے درمیان اختلافات ہو گئے ہیں، اسی وجہ سے وہ یہاں آ کر کافی پرسکون ہے، وہ کسی بھی حرام رشتے سے محفوظ رہتی ہے۔ اسی وجہ سے جب آپ نے مجھے ساتھ لے جانے کی بات کی تو امی ابو پریشان ہو گئے، انہیں لگا کہ آپ کو ساری سچائی معلوم ہو چکی ہے، لیکن پھر آپی نے بتایا کہ انہوں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا، جب آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر آئے تو شاید یہ جائز رشتے کی کشش تھی جو مجھے آپ کی طرف مائل کر رہی تھی، لیکن پھر آپ کا آپی کا انتظار کرنا جہاں یہ سب آپ کو غصہ دلا رہی تھی، وہی مجھے بھی اس بات کی پریشانی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ آپ آپی سے محبت کرنے لگے، اور پھر جب آپ نے مجھے کہا کہ مجھے واپس چھوڑ کر آپ آپی کو لانا چاہتے ہیں تو یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس وقت حالات ایسے تھے کہ میں آپ کو ساری حقیقت نہیں بتا سکتی تھی، اسی وجہ سے میں نے اپنا صرف اتنا سا سچ بتایا کہ آپ کا نکاح مجھ سے ہوا ہے، آپی سے نہیں، اور خاندان کے لیے آپ کو انہیں طلاق دینے کا اور مجھ سے نکاح کا ڈرامہ کرنا ہوگا۔ خاندان والوں کی نظروں میں آپی کا نکاح مجھ سے ہی ہوا تھا اور اس دن رخصتی بھی میری ہی ہوئی تھی، لیکن اصل میں وہ رخصتی میری نہیں آپی کی ہوئی تھی، یہ بات خاندان والوں کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ آپ نے میری بات مانی اور امی ابو کے سامنے میرا بھرم رکھ لیا، میرے لیے اتنا ہی کافی تھا، میں بچپن سے آپ سے محبت کرتی ہوں، لیکن خاندان کے ڈر سے کبھی یہ حقیقت اپنی زبان پر نہیں لا پائی۔ جس دن میرا اور آپ کا نکاح ہوا تھا اس دن حالات چاہے جو بھی تھے لیکن میرا دل مطمئن تھا کہ میں جو چاہا وہ مجھے مل گیا، لیکن ابھی ابو آپی کو آپ کے ساتھ بھیج کر مجھے بے چین کر دیا تھا، لیکن آج میں بہت خوش ہوں کہ ہمارا نکاح آپ کے امی ابو کی رضامندی سے دوبارہ ہو گیا، اور اپنی بات کہہ کے خاموش ہوگی۔ میں کچھ وقت سوچتا رہا آخر کیا کچھ ہو سکتا ہے دنیا میں، خیر جو بھی ہوتا اچھے کے لیے ہوتا ہے، آج میں اور میری بیوی اپنے گھر میں بہت خوش ہیں۔